वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, तो क्या बताया था, जो मुबालगे के सीगे होते हैं उनमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो कसरत और दूसरा दवाम, यानी कि हमेशगी। एक तो कसरत होती है, समझ रहे हैं, यानी कि अब रहमान का मायना ये नहीं किया जाएगा कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है, बल्कि क्या मायना होगा इसका, हाँ, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, समझ रहे हैं, नहायत रहम करने वाला है। और उसकी रहमत कैसी है, रहमत कैसी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, रहमान की जब बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा हैं, दोनों अस्मा ही तो हैं, रहमान और रहीम, ये अल्लाह ताला के नाम हैं दो। लेकिन इससे किस चीज़ का, इन दो नामों से, अल्लाह ताला के इन दो नामों से किस चीज़ का इस्बात हो रहा है, हाँ, सिफ़त रहमत का, सिफ़त रहमत साबित हो रही है इन दो नामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। लेकिन रहमत जो साबित हो रही है वो किस तरह की साबित हो रही है, एक तो आम रहमत, रहमान को जब गौर व फ़िक्र करेंगे रहमान पर, तो एक तो आम रहमत है जिससे दुनिया की हर एक शय मुस्तफ़ीद हो रही है, चाहे वो इंसानों में से हो या जानवरों में से हो या चरिंद परिंद में से हो, इंसानों में से भी, चाहे उन लोगों में से हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपने सर को झुकाते हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक इलाह होने का इकरार करते हैं, तौहीद पर साबित कदम रहते हैं, शिरक नहीं करते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, बिदात से अपने आप को बचाते हैं। गुनाह नहीं करते हैं, इससे क्या मतलब है, अगर कोई भी ये कहता है कि गुनाह नहीं करते हैं तो इससे क्या मतलब है, हाँ, माशाअल्लाह, सल्ला, कबीरा गुनाहों से बचता है इंसान, क्योंकि सगीरा गुनाह से कोई बच सकता है, सगीरा गुनाहों से कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबीरा गुनाहों से बचने के लिए कहा है, क्या कहा, हाँ भाई, इन तज्तनिबुल कबाइरा मा तुनहौना अन्हु व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। और फिर इनाम क्या होगा इसका, इनाम क्या होगा, हाँ, जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा। तो इसीलिए कोई अगर कहीं भी अगर ये सुनते हैं कि गुनाहों से बचता है, तो उससे मुराद कौन से गुनाहों से बचना होती है, हाँ, कबीरा, मेन जो होता है उससे वो यही होता है कि इंसान कबीरा गुनाहों से बच रहा है। हालांकि बचना किससे चाहिए, दोनों तरह के गुनाहों से, सगीरा से भी और कबीरा से भी। तो दोनों तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए हर मुसलमान को, अगर कामिल मोमिन बनना है तो इन गुनाहों से बचना है। क्योंकि मुसलमान का क्या शीबा होता है कि वो नेकियों में सबकत करता है, नेकियों में क्या करता है, सबकत करता है, अल्लाह की तरफ दौड़ता है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। दौड़ो किस तरीके से दौड़ा जाएगा अल्लाह की तरफ, हाँ, नेकियों में सबकत करी जाएगी, समझ रहे हैं। और गुनाहों से क्या होगा, इन तज्तनिबुल कबाइर, और गुनाहों से जो कबीरा गुनाह हैं उनसे क्या करा जाएगा, बचा जाएगा। तो यहाँ पर जो रहमान का जो सिफ़त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उससे हर शख्स फ़ायदा उठा रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। इंसानों में से भी, चाहे वो इंसान हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ अदा करते हैं, यानी कि तौहीद को साबित कदम रहते हैं तौहीद के ऊपर, और शिरक और बिदात से अपने आप को बचाते हैं। या फिर वो वाले मुसलमान हो जो गुनाहों में मुलव्वस हैं, कबीरा गुनाह भी करते हैं, शिरक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुशरिक हैं, समझ रहे हैं। और या फिर काफिर हो, बिल्कुल सिरे से इकरार ही नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की। अच्छा, ये जो इंसान जो इनकार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो कौन सी तौहीद का करता है इनकार, तौहीद उलूहियत का, तौहीद, फिर आ गई एम्बुलेंस, तौहीद रुबूबियत का इनकार करने वाले कितने हैं, कौन लोग हैं, तौहीद रुबूबियत का इनकार करने वाले कुफ़ार भी इकरार करते हैं, तौहीद रुबूबियत का इकरार कुफ़ार भी करते हैं। वो भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं वो लोग, ऊपर वाले से डरना चाहिए, समझ रहे हैं, ऊपर वाला ये कर दे वो कर दे, हैं, बहुत काम है, समझ रहे हैं, बहुत काम है। और बल्कि जो लोग तौहीद रुबूबियत का इनकार करते हैं, वो भी किस बुनियाद पर करते हैं, सिर्फ ऊपरी, क्योंकि उनकी फ़ितरत इस चीज़ को कबूल करती है।
جیسے ایتھیسٹ وغیرہ ہیں، یہ لوگ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر کرتے ہیں، اوپر نہیں بولتے ہیں، اندر ہی اندر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی تو خالق و مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اسی لیے جب ان کے اوپر مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں انسان کے اوپر تو فوراً دوڑ لگاتا ہے کس کی طرف؟ جن کی بھی وہ عبادت کرتا ہے ان کی طرف بھاگتا آئے گا، اور جب سب جگہ سے نامایوس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ایک اللہ کی طرف عبادت میں جٹ جاتا ہے، حالانکہ کلمے کا اقرار کرے نہ کرے لیکن پکارتا کسے ہے؟ اللہ رب العزت کو ہی پکارتا ہے۔ جیسے فرعون کے لیے آتا ہے، جب غرق ہو رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ پکار رہا تھا رب کو، توبہ استغفار کے لیے، لیکن کیا اس کی توبہ قبول ہوئی اس وقت کی؟ نہیں۔ تو اسی لیے رحمان یہ جو صفت ہے اللہ رب العزت کی، اس سے ہر ایک شخص جو ہے مستفید ہو رہا ہے۔ کون سی صفت سے؟ اب تو نہیں بھولیں گے اسے۔ اور رحیم کی جو صفت ہے یہ کیا ہے؟ کس کے لیے خاص ہے؟ صرف مومنین کے لیے۔ یہ رحیم کی جو صفت ہے یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ حالانکہ بعض علماء گئے ہیں اس طرف بھی کہ دونوں ہی اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لیکن صحیح جو عزت پہلو جو سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارے شیخ بھی شیخ عبدالرزاق البدر نے بھی یہی موقف ہمیں بیان کیا اور یہی پڑھایا ہمیں کہ یہ رحیم کی جو صفت ہے یہ کس کے لیے خاص ہے؟ صرف مومنین کے لیے۔ اور اس کا معنی کیا ہے رحیم کا؟ رحیم کا معنی کیا ہے؟ رحمت تو دونوں سے ہی مراد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں، جو مومنین کے اوپر، مطلب کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو پہنچا دیتا ہے۔ کن کے اوپر پہنچاتا ہے؟ مومنین کے اوپر۔ یہ جن کے اوپر چاہتا ہے ان تک اپنی رحمت کو پہنچا دیتا ہے۔ رحمت کا پہنچ جانا یہ ہے رحیم ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہم لوگ ایسے ہی چلیں گے تو پھر آگے تو کور کر ہی نہیں پائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب کہاں سے شروع کرنی تھی ہم لوگ کو؟ باقی درجات بتا دیے تھے احسا کے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے نام کتنے ہیں؟ اسماء نہیں، بہت سارے موقف دونوں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک علم دینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 2-4 موقف ہیں کسی چیز کے تو آپ سب کو کیا کریں؟ بیان کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ شرعی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اسے دونوں چیزیں بتا دیں کہ علماء کے موقف جو ہیں دونوں طرف گئے ہیں، لیکن صحیح پہلو جو ہے یا جمہور کی جو رائے ہے یا اکثر اہل علم کی جو رائے ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ والی ہے۔ اس طریقے سے آپ ظاہر کر دیں تاکہ سامنے والے کا علم کیسا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اگر آپ ایک ہی موقف اسے بیان کریں گے اور پھر آگے چل کر اگر وہ کسی اور سے پتہ کرتا ہے یا کہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ کس میں ہو جائے گا؟ کنفیوژن میں چلا جائے گا۔ وہ سوچے گا ارے اس بارے میں ہمیں فلاں نے تو یہ بتایا تھا لیکن یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں نے ہمیں یہ بتایا تھا شیخ نے، فلاں شیخ نے، لیکن آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی تو خیر نہیں، لیکن کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ یا تو کنفیوژن ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اختلاف جو سب سے زیادہ پھیل رہا ہے آج کل وہ اسی لیے پھیل رہا ہے، جب سے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تب سے یہ اختلاف کا سبب یہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں ایک بہت ہی اچھی بات بیان کری ہے طالب علم کے لیے ایک ادب کے لحاظ سے، اور وہ یہ بیان کری ہے کہ اگر آپ کسی رائے کے اوپر عمل کرتے ہیں کتاب و سنت کی شریعت میں، اور دوسرا کوئی شخص ہے وہ آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا ہے، وہ کسی دوسرے موقف کے اوپر ہے، تو آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اپنے دل میں اس کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بغض نہیں رکھیں گے۔ کب تک؟ جب تک دونوں کا عمل کس کی بنیاد پر ہے؟ دلیل کی بنیاد پر ہے۔ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کب سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے؟ نہیں تو یہ دلیل کیوں بنے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے سینے پہ جو ہاتھ باندھنا ہے وہ روایات جو ہیں ابن خزیمہ وغیرہ کی وہ صحیح ہیں، لیکن جو شخص ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس میں کلام ہے وہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف احادیث جو ہیں دلیل نہیں بن سکتی نا عبادات میں، کیونکہ عبادات کیسی ہوتی ہیں؟ عبادات کیسی ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ حسن تھا، عبادات جو ہیں توقیفی ہیں، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا،
کوئی شخص کرنا چاہے کہ 2 رکعت ہیں ہم 3 رکعت پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، نہیں پھیر بدل کر سکتا، کیونکہ وہ کیسی ہیں؟ فکس ہیں۔ کس نے فکس کری ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے عبادات کی جو حیت ہے، یعنی کہ عبادات ادا کرنے کا جو طور اور طریقہ ہے وہ بھی فکس ہے۔ وہ کس نے فکس کرا ہے؟ اس میں ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر 2 رکعت صلوات کو ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہم ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہی اچھا یہ طریقے ہمیں ملیں گے کہاں؟ اب یہ تو ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا نا اللہ کے نبی اس طرح سے عبادات کو انجام دیا کرتے تھے، اس طرح سے آپ رکوع کرتے تھے، اس طرح سے سجود کرتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہمیں وہاں تک پہنچا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تک، کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کسی عمل کو انجام دیا کرتے تھے، کسی فعل کو کیسے کرتے تھے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم تک کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، دلیل کی، سمجھ رہے ہیں؟ جو دلیل کی تعریف ہم نے شروع میں آپ لوگ کو بتائی تھی، وہ دلیل ہمیں پہنچائے گی وہاں تک۔ اور دلیل کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت میں دلیل کون سی دلیل بنے گی؟ کیونکہ سنت میں تو بہت، قرآن میں تو دیکھیے کوئی شک شبہات ہے نہیں کسی طرح کا، جو شک شبہ کرے وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت رسول جو ہے اس میں تو بہت سے چیزیں ایسی بھی داخل کر دی ہیں بعض لوگوں نے جو دلیل نہیں بن سکتی۔ تو دلیل کون سی؟ سنت بھی یا حدیث بھی ہمارے لیے کون سی دلیل بنیں گی؟ جو صحیح ہو، حسن ہو، ہاں، یا اصول حدیث کی رو پر صحیح بیٹھتی ہوں، وہی ہمارے لیے دلیل بنیں گی۔ تو یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہاں، تو ہم کن لوگوں سے اختلاف نہیں کریں گے؟ اس کی ایک مثال دیجیے۔ ماشاء اللہ، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ باندھیں گے یا چھوڑیں گے، اس کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اس پہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اپنے باندھنے ہیں جیسے آپ نے قیام کی حالت میں باندھے ہوئے تھے، اس پہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ کون سا بن گیا اب؟ لیکن علماء نے اپنی اپنی رائے پیش کری ہیں اس پہ، تو پھر کیا؟ اور احادیث پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو احادیث میں ہمیں خاموشی ملتی ہے، وہاں کچھ ایسا ہمیں نہیں مل رہا ہے سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کرا کرتے تھے جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے تو آپ کی حالت کیا ہوتی تھی، آپ کے ہاتھوں کی حالت کیا ہوتی تھی۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا پھر؟ اجتہاد۔ اور اجتہاد کس کی روشنی میں ہوگا؟ کتاب و سنت کے فہم کی روشنی میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اجتہاد کرے گا کون؟ مجتہد۔ یہ نہیں ایک عام عالم اٹھے اور اجتہاد کرنا شروع کر دے کہ نہیں میں نے اپنے اجتہاد سے آپ کو یہ بتا دیا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ یہ مجتہد کا کام ہے اجتہاد کو کرنا۔ اب جب اجتہاد ہوا تو ہمیں پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ دونوں گروہوں نے اپنی اپنی دیں اور دونوں نے اپنی رائے کے اوپر، اپنی اپنی بنیاد کے اوپر کیا دی ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ تو اب اگر ان دونوں راہوں پہ کوئی بھی رائے جو دونوں ہیں اس پہ اگر کوئی الگ الگ انسان عمل کرتا ہے تو دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کیا کریں؟ نفرت کریں یا بغض کریں یا اس کے اوپر سختی کریں، اپنی رائے کو اس کے اوپر کیا کریں؟ تھوپیں اپنی رائے کو اس کے اوپر کہ نہیں تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، یہ رائے زیادہ قوی ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنی ہے، الفت رکھنی ہے، انسیت رکھنی ہے۔ تو ان چیزوں، یہ آداب ہیں طالب علم کے جن کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو علم حاصل کرنے سے پہلے کیا چیز ضروری ہے حاصل کرنا؟ کیا چیز ضروری ہے علم حاصل کرنے سے پہلے؟ علم کے آداب۔ اور علم کے آداب کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علم کے آداب کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کیسے اٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا کیا طریقہ کار ہے، سوال کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، بیچ بات کاٹنی نہیں کاٹنی ہے، اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو جو ہے بہتر طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اور ان پر عمل کرنا چاہیے ایک طالب علم کو۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کیا ہیں؟ اب فرق ہو گیا نا ایک عام مسلمان میں اور ایک طالب علم میں، ایک فرق ہے جو ظاہر ہونا چاہیے نا، دکھنا چاہیے نا آپ کے چلنے سے، آپ کے بات کرنے سے۔ جس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں شرعی علمی مجلس میں، اس وقت بھی آپ کیا ہیں؟ طالب علم کی حیثیت رکھیں، اور جب آپ مجلس سے باہر ہوں تب آپ کے اوپر
جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ مارکیٹ میں اگر آپ ہیں، کہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں یا لین دین کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ چیز نظر آنی چاہیے آپ کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر؟ سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نرمی ہونی چاہیے، ایک جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اور آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے ہر ایک فعل میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نیچے نہیں، نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آخرت کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا ایک طالب علم کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ کس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ؟ آخرت کی، آخرت میں کامیابی کی۔ تو نظر ہمیشہ آخرت پر رہنی چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کی جو نیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ علم حاصل کرنے کی جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو کیا نیت ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کی؟ وہ تو اخلاص میں آ گیا۔ جو سب سے بڑی نیت ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کی وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں خود سے جہل کو دور کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ کیوں جاہل ہوتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی کہ انسان کیا تھا؟ جب نہیں جانتا ہے تو نہیں جاننا کیا ہے؟ نہیں جاننا کیا ہے؟ جاہل ہونا، یعنی کہ انسان جاہل ہوتا ہے۔ تو آپ ان لوگ کے بارے میں کیا کہیں گے جو لوگ اپنے پیروں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب پیدا ہوئے تھے تو انہیں 15 پارے حفظ تھے، وہ پیدا ہوئے تھے تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، گویا کہ 30 پارے حفظ تھے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ مجاور لوگ یا اس طرح کے لوگ جو اپنے مزارات پہ ہیں، اپنے جو لوگ دفن ہیں وہاں پر، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا مزار ہے، پھر اس کے بارے میں اس طرح کے ان کے باتیں بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں، تو اس پر عام فہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں، جبکہ یہ باتیں تو قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہیں نا۔ تو یہاں پر دونوں میں سے تو ایک جھوٹا ہے نا۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، نہ مسلمان اس کا عقیدہ اور ایمان رکھ سکتا ہے، اور جو رکھے گا وہ پھر مسلمان نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کون جھوٹا ہے؟ کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا مطلب کہ ایک کیا رہتا ہے، کیا رہتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے عربی قواعد میں، ایک خبر ہے اور ایک انشاء۔ آپ لوگ عربی پڑھتے ہیں نا، تو انشاء میں کیا ہوتا ہے؟ انشاء کیا ہے؟ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں جھوٹ کی بات چل رہی ہے تو جھوٹ کے کنٹیکسٹ میں بتائیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ جو ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا دخل ہوتا ہے، یعنی کہ جو جملہ کہا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو جملہ انشائیہ ہے اس میں جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا ہے، وہ جو کہا جائے گا وہ سچ ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ان قواعد کو یاد کرا کریں، جیسا ہم نے شروع میں ہی کہا ہے کہ اگر آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو صرف ٹرانسلیٹ کر لینا ہی یہ معنی نہیں رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ ان قواعد کو یاد نہیں کریں گے صرف اور نحو کے، تو آپ قرآن کے ایک آیت کا بھی ترجمہ ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی حدیث رسول کا آپ ٹرانسلیٹ جو ہے صحیح سے کر سکتے ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ رب العزت کے ناموں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں یا 99 سے زیادہ ہیں، تو اس میں صحیح بات کیا ہے کہ 99 نام۔ پھر اس حدیث کا کیا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اس کا کیا معنی ہے؟ پھر ہاں، جو ایسا کرے گا، نہیں خاص نہیں ہے، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو احصا کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن قیم کے 3 مراتب اس پہ ہم نے بیان کرے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، کیا پتہ چلا؟ کہ یہ وہ 99 نام ہیں اللہ رب العزت کے، کہ اگر ان کو کوئی احصا کر لیتا ہے، ایسا بتا دیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یاد کر لے، ان کے معنی کو سمجھ لے، ان کے مدلولات کو سمجھ لے، اور ان سے اپنی زندگی میں نافذ کرے، یعنی کہ جو ان کا حق ہے اس کا ادا کرے پورا، تو اس شخص کو یہ 99 نام ایسے ہیں جن کا احصا کر لینے کے بعد ایک انسان جنت میں داخلے کے لیے
کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں مستحق ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ اس لائق ہو گیا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے اس حدیث کی رو سے. لیکن پھر یہ کیا ان للہ 99 اسمن، اللہ رب العزت کے لیے 99 نام ہے. یہ کیا ہے یہاں؟ تو یہ ہے نا 99 نام ہے. اس کی توضیح کیسے کی جائے گی؟ مطلب جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا وہ نام جو ہے وہ 99 نام. کیا کی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کے پاس زکوٰۃ کے لیے 5000 روپے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کیا اس شخص کے پاس صرف 5000 روپے ہیں؟ وہ 5000 روپے کس کے لیے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے ہیں. وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے پاس اور بھی پیسے ہیں. یا کسی کے لیے کہا جائے کہ یہ جو کمپٹیشن ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، حدیث کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، قرآنک کمپٹیشن ہوتے ہیں، یہ جو کمپٹیشن ہو رہے ہیں اس میں انعامات جو دیے جائیں گے اس کے لیے 1,00,000 روپے ہیں یا 10,000 روپے ہیں. تو جو لوگ کمپٹیشن کرا رہے ہیں کیا ان کے پاس صرف اتنے ہی روپے ہیں؟ 10,000، اس سے زیادہ نہیں ہیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ کمپٹیشن کے لیے. یہ روپے کس کے لیے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے 99 نام کس کے لیے ہیں؟ جنت میں داخلے کے لیے. کہ اگر کوئی ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، ان کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، تو وہ کس میں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا وہ. تو یہ معنی تھا. آگے کیا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے؟ اعلم، یعنی کہ جان لو. اس کا معنی کیا ہے اعلم کا؟ یہ کس سے ہے؟ نہیں ہے کس چیز سے؟ یہ نکلا کس سے ہے؟ ہاں ماشاء اللہ حسن تھا. علم سے. علم سے ہے اعلم. کس چیز کا صیغہ ہے یہ؟ ہاں امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ جان لو. علم کسے کہتے ہیں؟ پہلی کلاس میں جائیے، وہاں بیان کرا تھا. نہیں، دوسری کلاس میں جو وہاں کلاس ہوئی تھی. علم یا علم کیا ہے؟ لغت میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں نقید الجہل، یعنی کہ جہل کا کیا ہے؟ علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل ہے. یعنی کہ علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. اچھا یہ جہل یا جہل مطلب کہ جیم کے نیچے جو ہے کسرہ آئے گا، زیر آئے گا یا زبر آئے گا؟ فتح آئے گا نا. تو کیا ہوتا ہے صحیح لفظ؟ جہل. سمجھ رہے ہیں؟ جہلن سے جہل. اور ویسے تعریف کیا ہے علم کی؟ علم کی تعریف ویسے کیا ہے یہ بتائی تھی ہم نے آپ لوگ کو. کسی چیز کو مکمل جاننا دلائل کے ساتھ. کسی چیز کو مکمل جاننا دلائل کے ساتھ. دلائل کے ساتھ. تعریف کیا بتائی تھی؟ وَهُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا. کسی چیز کو ٹھیک ویسے ہی سمجھ لینا جیسی وہ حقیقت میں ہے. یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک ویسے ہی سمجھا ہے جیسی وہ حقیقت میں ہے تو یہ کیا ہے؟ علم ہے. علم اور معرفت میں فرق کیا ہے؟ ہاں سرسری طور پہ کسی چیز کو جان لینا یہ کیا ہے؟ معرفت ہے. اور علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ احاطہ کر لینا. نہیں، علم احاطہ کہہ سکتے ہیں ایک طور پر، لیکن احاطہ صحیح لفظ نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں ویسے احاطہ بھی، یعنی کہ پورے طور پر کسی چیز کو اچھے سے جان لینا، سمجھ لینا. جہاں علم ہوگا وہ پھر وہاں سے کیا چیزیں خارج ہو جائیں گے؟ جہل تو خارج ہوگا. علم کے مقابلے میں کیا چیزیں خارج ہوں گی؟ علم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ جہل کے مقابلے میں ہوتا ہے. ظاہر ہے تو جہل تو خارج ہوگا. اور کیا خارج ہوگا؟ شک شبہ. سمجھ رہے ہیں؟ شک شبہ ظن یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے. کیوں خارج ہو جائیں گے؟ ہاں جازماً جانا ہے، یعنی کہ اس کا جو آپ نے ادراک کیا ہے علم کا وہ کیسے کیا؟ پوری طرح سے کیا ہے. ایک دلیل کے بارے میں ہم لوگ نے ایک چیز پڑھی تھی یہاں پر. دلیل کے بارے میں ہم نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ دلیل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ کون سی؟ یہ سب کیا ہے؟ نقلی اور عقلی. اور نقلی سے کیا مراد ہے؟ ہاں جو قرآن و حدیث کے آثار ہیں، جو قرآن و حدیث کی نصیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نقلی. اور عقلی دلائل کون دیتے ہیں زیادہ تر؟ کن لوگوں نے اپنے دین کی بنیاد عقلی دلائل کو بنایا ہوا ہے؟ یعنی کہ جو عقل کو پرائرٹی دیتے ہیں،
نقلی دلائل کے اوپر، وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں متکلمین، یعنی کہ فلاسفر جو ہیں. کچھ بتائیں گے ان کے بارے میں، گروہ، ان کے گروہ کے بارے میں، مشہور گروہ ان کے. ہاں ماشاء اللہ زندہ، یعنی کہ مطالعہ اچھا ہے آپ لوگ کا، بس تھوڑا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کہ کیا کہتے ہیں اسے، کمپائل یا کیا کہیں گے ٹھیک سے ہیں. ہاں سمجھ رہے ہیں، آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے مطلب کہ، لیکن ویسے جانتے ہیں الحمدللہ. تو علم کی بات چل رہی تھی. شرعی علم کی تعریف کیا تھی؟ ہوا ادراک الشیء علم ہوا لہ ادراکن جازمن. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے، کیا کہا علم کے بارے میں، کہ علم اتنا معروف اور وسیع ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اتنی عام چیز ہے علم کہ اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. یعنی کہ ہر شخص جو ہے علم کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، علم میں سے ہے یا یہ علم ہے. تو علم کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور ایک چیز ہم نے بتائی تھی، معرفت اور علم میں ایک فرق اور بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ لوگ نے ایک بات بولی کہ معرفت جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ سرسری ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن علم میں اور معرفت میں ایک فرق ہم نے بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ دلیل کس کے ساتھ ہونا ہے؟ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. اگر آپ کی جو بھی معرفت ہے، اگر معرفت اور پلس دلیل ہو گئی تو وہی آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ علم بن جاتا ہے. اور اگر دلیل نہیں ہے، آپ کسی چیز کو جانتے ہیں لیکن اس کی دلیل نہیں جانتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ آپ کی معرفت ہے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ فرق ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو اگر آپ جانتے ہیں لیکن اس کے دلائل کا علم آپ کو نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ معرفت ہے. اب ایک چیز ایسے سمجھ لیں، آپ لوگ رکوع کرتے ہیں یا سجود کرتے ہیں، اس کی دلیل پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤ. یہ توحید کے بارے میں آپ جانتے ہو، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء اور صفات ہے، ان کے دلائل پتہ ہیں آپ کو؟ بتاؤ. اور کوئی؟ رکوع اور سجود کی دلیل. رکوع کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یا سینے پر نیت باندھتے ہیں تو کیوں باندھتے ہیں، اس کی کیا دلیل؟ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ تھوڑی نہیں ہوتی کہ آپ راوی کا نام بتا دیں صرف، سمجھ رہے ہیں. دلیل تو یہ پوری حدیث آپ پڑھ کر بتائیں. کیونکہ دلیل کیا ہے؟ رہنما. یہی تو بتایا تھا. دلیل کا لغوی معنی کیا بتایا تھا؟ رہنما، جو آپ کی رہنمائی کر دے. کہاں، کس کی طرف رہنمائی کرے؟ منزل مطلوب اور مقصود کی طرف، جدھر آپ جانا چاہتے ہیں صحیح راستے کی طرف، اس کی طرف آپ کی کیا کر دے، یعنی صراط مستقیم کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے. تو آپ تو ایسے دلیل بتا رہے ہیں، بیچ میں ہی بھٹکا دیں گے اپنے راہی کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو رکوع اور سجود آپ کرتے ہیں. ابھی ہم نے کیا کہا کہ معرفت اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، جیسے کہ رکوع ہے، سجود ہے، یا توحید کے اقسام ہیں، یا توحید کے بارے میں جو دلائل ہیں، کیا اس کی دلیل سب کو پتہ ہوتی ہے؟ آپ لوگ طالب علم ہیں اس لیے آپ نے کچھ دلائل بتا دی الحمدللہ. لیکن ایک عام انسان ہے، ایک عام اہل حدیث کا بندہ ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ مسجد میں آتا ہے، شرک نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ مزاروں پہ نہیں جانا ہے، لیکن آپ اس سے دلیل پوچھیں گے، دلیل نہیں بتا پائے گا وہ. لیکن وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے، یہ چیز گناہ ہے. یا ہم اگر نمازیں اس طرح سے ادا کر رہے ہیں، اپنی صلوات کو اگر ہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ نماز کو اگر ہم ادا کرتے ہیں اپنی صلوات کو، حالانکہ اسے دلیل نہیں پتہ ہے. کتنے نمازی ایسے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے، سب کو دلیل پتہ ہوتی ہے کہ اب ہم تکبیر کہہ رہے ہیں تو تکبیر کہنے کی دلیل یہ ہے، بتائیے، پتہ ہوتی ہے. یا ہم رکوع کر رہے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے. لیکن وہ ایک چیز جانتا ہے ایسا بندہ، کیا بتائیں، کیا جانتا ہے وہ؟ نہیں، اسے معرفت نہیں کہیں گے نا، وہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو. یہ جو وہ نماز ادا کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ نماز کس کی ہے، کیونکہ سارے اہل حدیث یہ جانتے ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں کس کی پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر. لیکن وہ ان کے بارے میں دلیلیں جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. تو ہم کیا اسے معرفت کا نام دیں گے؟ بتاؤ.
اسے معرفت کا نام دیں گے؟ دلیل نہیں پتہ ہے اسے، لیکن ہم اسے معرفت کا نام دیں گے؟ جی ہاں حسنتا، یہی کہلوانا چاہ رہے تھے، ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کو ہم علم میں ہی شمار کریں گے۔ کیوں علم میں شمار کریں گے؟ کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ دلائل کی روشنی سے مزین ہے، دلائل سے، سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں، اس لیے۔ تو یہ فرق ہے معرفت میں اور علم میں، کہ علم جب دلیل کے ساتھ ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ معرفت جب دلائل کے ساتھ ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ علم میں بن جاتا ہے۔ اور اگر دلائل سے خالی ہو تو پھر کیا رہتا ہے؟ معرفت رہتی ہے۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے؟ اچھا یہ علم کیوں کہا شروع میں؟ علم پہ بات چل رہی ہے، کیوں کہا شروع میں؟ ہاں ماشاء اللہ سنتا، سمجھ رہے ہیں۔ یہ کلمات یہ تنبیہ کے طور پر استعمال کیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ اسلوب رہا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی متون کو، جتنے میں تو سارے آ جائیں گے، یعنی کہ اکثر بیشتر متون کو جو شروعات کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ اسی کلمے سے شروعات کرتے ہیں، علم سے۔ یعنی کہ کیوں؟ تاکہ جو لوگ حاضرین آئیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ اب اس بات کو سنیں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد جو باتیں بیان اب کی جا رہی ہیں وہ کیسی ہیں؟ نہایتی اہم ہیں، نہایتی ضروری ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ کوئی عام باتیں بیان نہیں کی جائیں گی بلکہ بہت ہی خاص بات بیان کی جانے والی ہے۔ اس لیے سارے لوگ سب طرف سے کان ہٹا کر اپنے کان اب ہماری طرف لگا لیں۔ اس لیے یا اگر کوئی پڑھ رہا ہے کتاب کو تو اب وہ پورے غور و فکر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے۔ لکھ لیں اس کو، تنبیہ کے لیے ہے، علم جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، یعنی کہ سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف۔ علم کی تعریف لکھ لی، لغوی تعریف اور شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے۔ علم سے مراد کیا؟ علم سے کیا مراد ہے؟ ہاں شرعی علم۔ کیسے پتہ چلا شرعی علم مراد ہے؟ کتاب و سنت میں جب بھی مطلق علم کا ذکر ہو سمجھ رہے ہیں، کتاب و سنت میں جب بھی مطلق علم کا ذکر ہو، یعنی کہ صرف علم آئے، آگے پیچھے کچھ نہ آئے، تو اس سے کون سا علم مراد ہوتا ہے؟ شرعی علم۔ اور یہ شرعی علم کیا؟ شرعی علم ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت کا تو ہے، تعریف کیا شرعی علم کی؟ نہیں، تعریف کیسے کریں گے؟ علم ما انزل اللہ علی رسولہ من البینات والہدی، یعنی کہ شرعی علم کیا ہے؟ وہ علم ہے جو نازل کیا اللہ رب العزت نے واضح ہدایت کی روشنی میں، کس کے اوپر؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم کی تعریف ہے، لکھ لیں اس کو چاہیں تو، علم ما انزل اللہ علی رسولہ من البینات والہدی۔ شرعی علم وہ علم ہے جسے اللہ رب العزت نے روشن دلائل اور واضح ہدایات کی صورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ شرعی علم وہ علم ہے جسے اللہ رب العزت نے روشن دلائل اور واضح ہدایات کی صورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو کیا کہا گیا ہے؟ شرعی علم۔ اور اس کے وارث کون ہے؟ ہاں علماء، کیونکہ یہ علم انبیاء علیہ السلام اپنا جو ترکہ چھوڑ کر جاتے تھے وہ کس کو چھوڑتے تھے؟ مال و دولت کو نہیں بلکہ کسے؟ علم کو۔ تو جو کوئی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لے گا وہ اتنا ہی زیادہ وارث بن جائے گا، کس کا؟ انبیاء کا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ حدیث یاد ہے کسی کو؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ کون بتائے؟ سامنے بیٹھا کریں آپ لوگ، یہاں سے دکھتے نہیں ہیں، گردن ہلانی پڑتی ہے، بار بار ایسے گھمانی پڑتی ہے پیچھے۔ کسی کو نہیں حدیث یاد ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ چلو یہ بتاؤ، یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے؟ کیا ہے؟
ضعیف ہے نا, پھر ہم لوگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ حسن تھا. معنی کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, اور کس کی بنیاد پر؟ شواہد کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں؟ پھر علم کی کئی تقسیمات کی گئی ہیں, جس میں سے 2 ضروری تقسیم ہیں. کون کون سی؟ نہیں, وہ تو دلائل ہیں عقلی اور نقلی. اس کتاب میں ہوگا, اس میں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ 6 نہیں ہو جی؟ نہیں, یہ سب تو ہم نے بتا دیا تھا آپ لوگ کو دوسرے درس میں. ایک علم نافع ہوتا ہے, ایک غیر نافع ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہے علم نظری اور ایک ہے علم ضروری. علم نظری کون سا ہے؟ یہ تو پڑھا ہوگا, علم نظری اور علم ضروری. تو علم نظری کون سا ہے؟ اور بتائیں, اور کون بتائے گا؟ نظر سے ہی پتہ چل رہا ہے. نظر ڈالیں گے, غور و فکر کریں گے کسی چیز کے اوپر, تو پھر ہمیں کیا چلے گا؟ پتہ چلے گا. اور بنا نظر ڈالے, بنا غور و فکر ڈالے جو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ضروری. مثال کیا ہو سکتی ہے علم ضروری کے؟ آگ جو ہے یہ گرم ہے, ہر شخص جانتا ہے. کیا اس چیز کے لیے اسے کوئی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ڈگری حاصل کر رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آگ مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ بلکہ آگ کو دیکھے گا اور دور بھاگے گا. یہ پانی جو ہے گہرا پانی, وہ کیا کرے گا؟ ڈبو دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یا سورج روشنی دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں علم. کس کی مثالیں ہیں یہ ساری چیز؟ یہ مثالیں کس کی ہیں؟ علم ضروری کی. اور دوسرا کیا ہے؟ علم نظری. علم نظری کیا؟ علم نظری کیا؟ جس کے لیے غور و فکر کیا جائے. اس کے درجات ہیں. پھر علم نظری کے درجات ہیں. کتنے درجے ہیں علم نظری کے؟ آپ نہیں لکھ رہے؟ آپ کے پاس تو ہوں گے نوٹس شاید, کتاب العلم میں. اچھا, ریکارڈ کر رہے ہیں, لکھا کریں. ایک طالب علم کی شان ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک قلم اس کے پاس اور ایک ڈائری ہونی چاہیے جس پہ وہ لکھے چیزوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اگر کسی بھی لیکچر میں کہیں بھی جا رہے ہیں, علمی مجلس میں جا رہے ہیں, تو وہاں لے کر جائیں ضرور, سوائے خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر, کیونکہ خطبہ جمعہ میں حرکت نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی عید اور عیدین کے خطبے میں جانا چاہے اور سوچے کہ ایسا کوئی نقطہ بیان کرا تو میں لکھ لوں گا, تو اس میں لکھ سکتے ہیں. عیدین کے خطبے میں حرکت جائز ہے, لیکن خطبہ جمعہ میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی ہے, بلکہ غور و فکر کے ساتھ خطبے کو سننا ہے. حتیٰ کہ کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے, نہ کسی کو سلام کرنا ہے, نہ کنکڑیاں ہٹانا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں مساجد میں جمعہ کے روز لوگ جانے کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں دوران جمعہ, دوران خطبہ. یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اور جب کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ جانتے ہیں وہ پھر انہیں ٹوک رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خود جانتے ہیں لیکن خود عمل کر رہے ہیں. پھر برداشت کرو اس چیز کو, کیا ضرورت ہے ٹوکنے کی؟ بھائی اگر وہ لغو کر رہا ہے تو آپ تو بھی لغویات میں مبتلا ہو رہے ہیں نا خود تو. حالانکہ وہ کر رہا ہے تو وہ نہیں جانتے ہوئے کر رہا ہے, اس کے پھر عذر بن سکتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں, کیونکہ خطبہ جمعہ کے عقائد میں سے ہے. خطبہ جمعہ میں یہ جو وہ فعل کر رہا ہے یہ کہ عقیدے میں سے ہے. بتاؤ, نہیں ہے نا؟ تو اس کا عذر وہاں پر قابل قبول ہو سکتا ہے نا اللہ رب العزت کے یہاں. کیونکہ عذر کہاں پر قابل قبول نہیں ہے؟ کس معاملے میں؟ عقائد کے معاملے میں. عذر بالجہل عقائد میں نہیں چلے گا. کوئی شخص اللہ رب العزت کے یہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت میں جاہل تھا, میں مزاروں پر اس لیے جاتا تھا کیونکہ میں جاہل تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اگر اس کو فطرت پہ ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خالص ایک اللہ کی ہی عبادت کرے گا, کبھی وہ مزاروں پہ سر ٹیکنے نہیں جائے گا انسان. تو کیا بات چل رہی تھی؟ علم نظری, اس کے درجات ہیں. کتنے درجے ہیں علم نظری کے؟ کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ. کون کون سے؟ تکا تو نہیں ہے؟ ماشاء اللہ حسن تھا. آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی خاموش ہیں؟ آپ دونوں کا تو پڑا ہوا ہے یہ.
یہاں یہ آن لائن یہ صاحب بھی خاموش ہیں، ان کا بھی پڑا ہوا ہے یہ۔ تو پہلا کیا ہے؟ علم، یعنی کہ علم سے بات کہاں پہنچ گئی، دیکھ رہے ہیں علم کس سے نکلا؟ تنبیہ کے طور پر علم کا استعمال کرتے ہیں۔ علم نکلا کس سے؟ علم سے۔ علم سے امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا معنی کیا ہے اس کا علم کا؟ جان لو، یعنی کہ جان لو، اچھے سے سمجھ لو اس بات کو، اچھے سے جان لو، پہچان کر لو اس چیز کی، جان لو، ٹھیک ہے۔ پھر علم سے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ معرفت اور علم کے درمیان فرق ہم لوگ نے جانا کہ معرفت کیا چیز ہے اور علم کیا چیز ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ کہاں گئے؟ علم میں ہم لوگ آ گئے۔ علم کی ہم نے کہا کئی طور سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک تقسیم ہے علم نظری اور ایک علم ضروری، سمجھ رہے ہیں؟ علم ضروری وہ علم ہے جو بنا کسی غور و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے آگ ہے، آگ جلاتی ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ہے علم نظری، علم نظری کے لیے کیا ہے؟ غور و فکر کی ضرورت ہے، آپ غور و فکر کریں گے تبھی آپ علم حاصل کریں گے۔ ایک بات ہم نے یہ بیان کری کہ جب بھی کتاب و سنت میں مطلق طور پر علم کا آتا ہے، کہیں بھی بیان ہوتا ہے، تو اس سے کون سا علم مراد ہوتا ہے؟ شرعی علم مراد ہوتا ہے۔ اور شرعی علم کیا ہے؟ اس کی تعریف بیان کری کہ شرعی علم کیا ہے، اس کی تعریف بیان کری۔ باقی علم کو لغت میں کیا کہتے ہیں اور اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، یہ لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کس نے بتائی؟ ہاں ماہرین یا اہل فن کہہ سکتے ہیں۔ اہل فن نے جو تعریف بیان کری ہے وہ اصطلاح کی تعریف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لغت میں لنگسٹک میننگ، لغت یعنی کہ لنگسٹک میننگ، یعنی کہ وہ لفظ جب بولا جاتا تھا تو اس سے اہل عرب کیا سمجھا کرتے تھے، اہل عرب کیا سمجھتے تھے، کیونکہ کتاب و سنت کہاں نازل ہوا ہے، قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں، تو ہم لوگ عربیوں سے ہی سیکھیں گے دین کو، یعنی کہ وہ لوگ اس لفظ سے کیا معنی لیتے تھے، یہ نہیں انڈیا میں کیا لیا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں، یا انڈونیشیا میں کیا معنی لیتے تھے، وہاں سے نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنے کے لیے لغوی معنی سمجھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ کس کی لغت کی طرف؟ عرب کی، اہل عرب کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا کیا مرتبہ ہے؟ علم۔ علم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کیا ہے، وہ ہوا ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما۔ دوسرا کیا ہے؟ جہل بسیط۔ جہل بسیط، جہل مطلب پتہ نہ ہونا، یعنی کہ علم کا واپس، اب بسیط مطلب نہیں معنی کیا ہے بسیط کا؟ معنی کیا ہے بسیط؟ با سین یا اور تا، طوطے والا تا، بسیط، جہل البسیط۔ معنی پوچھ رہے ہیں، آپ تعریف بتا رہے ہیں۔ ہاں پوری طرح سے جاہل ہونا۔ بسیط ویسے عربی میں کہتے ہیں پھیلے ہوئے کو، یعنی کوئی چیز پھیلی ہوئی ہو، تو یہ تو پھیلی ہوئی جاہلیت ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو شخص جہل بسیط کا مریض ہے اس کے اوپر جہالت جو ہے پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب تعریف کیا ہوگی جہل بسیط کی؟ ہوا عدم الادراک بالکلیہ، یعنی کہ پوری طور سے جاہل ہونا، یعنی کہ اسے کچھ نہیں پتہ۔ آپ اس سے کچھ ہی پوچھتے ہیں وہ صاف کہہ دیتا ہے لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے میں نہیں جانتا ہوں، اور ایسا شخص اچھا ہے، ایسا شخص اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ ہاں کیونکہ وہ اپنے جاہل ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے۔ اور یہ شخص جو اقرار کرتا ہے اپنے جاہل ہونے کا، یہ کسی بھی طور پر فتنہ نہیں بنتا لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو شخص اس گمان میں آ جائے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ جاہل مرکب کیا وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جاہلی ہو جاتا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک طالب علم کے یا ایک عالم کے 4 ادوار جو ذکر کیے ہیں، اس میں سے چوتھا کون سا ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے نا، کون سا اعلیٰ ہے؟ جو 4 ادوار امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ یعنی کہ ایک عالم ہے مان لیجئے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جان گیا، تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ جاہل بن گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی ایک طالب علم کو یا ایک عالم کو اپنے علم کے اوپر یہ گمان ہو جائے کہ اب مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو گویا کہ وہ کیا ہو گیا؟ اب جاہل ہو گیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
کہ ہمیشہ چلا کرتے تھے تو اپنے ساتھ میں ایک بیگ کو ساتھ لے کر چلتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ بیگ جو آپ کا ہے، اور اس بیگ میں کیا ہوتی نہیں، کچھ کتابیں ہوتی نہیں، قلم ہوتے تھے، کاغذ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کب تک رہے گا؟ تو کیا جواب دیتے تھے وہ؟ مرتے دم تک، یعنی کہ کہاں تک؟ قبر تک۔ یہ ہمارا جو علمی سفر ہے کہاں تک رہے گا؟ قبر تک، جب تک ہم قبر میں دفن نہیں کر دیے جاتے، جب تک یہ سفر ہمارا جاری اور ساری رہے گا، ہم اسی راہ کے راہی رہیں گے۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے ویسے ویسے کیا ہوتا جاتا ہے انسان، اگر صحیح علم حاصل آ رہا ہے، یہ علم کو پرکھنے کی، چیک کرنے کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، آلہ کہہ سکتے ہیں اسے۔ اگر آپ کوئی بھی شرعی علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اب جن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں انہیں آپ اپنے کمپیریزن میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ جاہل سمجھ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جاہل وہ ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ ضرور جاہل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر جیسے جیسے علم آ رہا ہے آپ کے پاس، اور آپ کے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے؟ انکساری اور تواضع، عاجزی، سمجھ رہے ہیں، اور زہد آپ کے اندر آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے سیدھے رستے پر اب چل رہے ہیں علم حاصل کرنے میں۔ تو دوسری کیا ہے مثال؟ ایک تو کلی جہالت ہو گئی، یہ جو ہے جہل البسیط، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی جہالت، یعنی کہ پورے طور پر جاہل ہونا، کچھ بھی نہیں پتہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے سوال کر لے، کوئی بھی سوال بنا لیجئے کسی بھی غزوہ کے بارے میں، جیسے غزوہ بدر کب ہوا یا مکہ کب فتح ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں، اور وہ آپ کو غلط جواب دے، آپ کو غلط جواب دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہاں بس یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے، سمجھیں کیا ہوا؟ ہاں لیکن وہ کیا کہہ دے؟ ہاں لادری کہہ دے، یہ کہہ دے میں نہیں جانتا، تو اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ جہل۔ دیکھیے یہی تو غلطی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو غلطی ہے جہل، جہل بسیط نہیں، جہل بسیط، جیم کے اوپر کیا رہے گا؟ فتح، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ بول رہے ہیں اور اگر ایسی جگہ پر بیٹھ کر بول رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا جو یہ پروناؤنسیشن ہے اس کا وہ صحیح ہونا چاہیے، زبر زیر کے اعتبار سے، کیونکہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ آپ سے سیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کو سنیں گے وہ آپ سے سیکھیں گے۔ اگر آپ ہی غلط بولیں گے تو پھر لوگ سیکھنے والے کیا ہیں؟ وہ تو سیکھنے کے اسٹیج پر ہیں نا، سیکھنے کے لیول پر، تو بولیں گے کیا؟ کہیں گے کہ ہم نے ایسے ہی سنا ہے۔ اسی لیے تیسرا کیا ہے؟ تیسرا درجہ، یہ درجات کس کے چل رہے ہیں؟ علم کے۔ علم میں بھی کون سے علم کے؟ علم دو طرح کا ہے، پہلا ہاں علم نظری، علم نظری کے درجات چل رہے ہیں، پہلا علم، دوسرا جہل البسیط، تیسرا جہل المرکب۔ یہ کیا ہے؟ مرکب کیوں کہتے ہیں اسے؟ جہل المرکب نہیں، مرکب کیوں کہہ رہے ہیں؟ عربی تو عربی پڑھنے والے کون کون ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا، کون کون پڑھتا ہے عربی؟ ادھر سے کون کون پڑھتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں، اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اور ادھر سے آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو کلمے کے شروع میں ہی ہے، کلمات جو پڑھایا جاتا ہے، کلمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے اس میں ہی آتا ہے۔ ہاں تو مرکب کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ کیا؟ ایک سے زیادہ کیا؟ ایک سے زیادہ جگہ کیسے؟ مرکب دو یا دو سے زیادہ، سمجھ رہے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلمے جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ ہاں مرکب تام اور ناقص پہ ابھی یاد آ رہا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جہل المرکب۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، دو یا دو سے زیادہ جہالت کیسے مل جائے؟ بتائیے، آپ بتا رہے تھے۔ ہاں تو اسے مرکب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب بتائیے مرکب کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ ہاں ماشاء اللہ، حسن تھا۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ کون سی دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں؟ ایک تو اس کا جاہل ہونا، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تو انجینئر علی مرزا کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے مریض ہیں یہ لوگ؟
اتنا سوچ کر کے بولتے ہیں. جہل المرکب کے مریض ہیں یہ لوگ, سمجھ رہے ہیں ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ جہل المرکب, یعنی کہ یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے بعد انہیں کیا گمان ہو گیا کہ ان کتنے سے ہیں, یہ اہل علم میں سے ہیں, تشریحات کرتے ہیں, توضیحات کرتے ہیں احادیث کی, سمجھ رہے ہیں, قرآنی آیات کی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں, حالانکہ یہ کچھ نہیں جانتے. تیسرا کیا ہے؟ ہاں چوتھا, ہم نے پورا ترتیب سے پڑھایا تھا. یہ کیا پڑھایا تھا چوتھا؟ بتاؤ. وہم, 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 شک اور پھر ظن, سمجھ رہے ہیں؟ تو 3 اوپر ہو گئے, 3 نیچے ہو گئے. آسانی یاد کرنے کے لیے پہلے 3 یاد کر لیں, پھر 3 یاد کر لیں. شروع کے 3 کیا ہو گئے؟ علم اور جہل البسیط, جہل المرکب, اور آخر کے 3 کیا ہو گئے؟ وہم, شک اور ظن. وہم کیا ہے؟ وہم کیا ہے؟ وہم کون بتائے گا؟ نہیں, یہ تو غلط بتا رہے ہیں آپ. برابر کیسے ہو سکتا ہے جاننا اور نہیں جاننا؟ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی چیز پہ شبہات اس کی صحیح اور غلط میں کسی چیز کو جاننا جس میں یہ زیادہ راجع ہو کہ وہ صحیح نہیں, تھوڑا سا غلط کر دیا. کسی چیز کا جاننا لیکن راجع گمان کیا ہونا چاہیے کہ اس کے برعکس معنی صحیح ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں اس کے اپوزٹ معنی جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے, راجع ہے. یہ ہے کیا؟ وہم. اور پھر شک. شک کیا ہے؟ شک میں دونوں کا برابر برابر. آپ لوگ کے پاس نوٹس تو ہوں گے اس کے, کتاب العلم کے گروپ میں ڈالے تھے ہم نے, وہاں سے دیکھ لیں. جب کتاب العلم پڑھائی تھی, کتاب العلم کا جو گروپ بنایا تھا اس پہ رہیں گے. چائے پی لیں آپ لوگ, آپ میں سے کوئی پیے تو پی لیں. اس کو مت پہنا کریے, یہ USB ہے, سمجھ رہا, اجتناب کرا کریے اس سے. شک کیا ہے؟ شک دونوں چیز کی طرف ہاں برابر کا شک پڑ جائے. اب کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی کہ 50% ادھر بھی ہیں 50% ادھر بھی ہے, بیچ میں لٹک گئے, تو یہ کیا ہے؟ شک ہے. اور آخری ظن. ظن کیا ہے؟ ظن اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ ظن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ خوش فہمی, گمان, سمجھ رہے ہیں؟ گمان ہو جانا کسی چیز کا. تعریف کیا اس میں دی ہوئی؟ دیکھیں یہاں دی ہوئی سب کی تعریف ہے. کیا لکھی ہے ظن کی تعریف؟ ہو ادراک ہو ادراک شمسیہ اور قمریہ پڑھے تو ہوں گے, تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں ما احتمال, ہاں ما احتمال ضد مرجو, سمجھ رہے ہیں؟ ضد مطلب اپوزٹ. جی ہاں سمجھ رہے ہیں. تو خیر یہ 6 تھے. آگے پھر کیا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے؟ آگے کیا فرمایا؟ رحمک اللہ, اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحم فرمائے. یہ کون سا جملہ ہے؟ عربی والے بتائیں. صرف جب بھی ہم سوال کرتے ہیں اس کے متعلق تو سب سے نہیں پوچھتے ہیں, صرف جو عربی سیکھ رہے ہیں صرف ان سے. ہاں رحمک اللہ, یہ کون سا جملہ ہے؟ جملے کتنی طرح کے ہیں؟ نہیں ہے کیسے؟ جی اس کا یہاں دعائیہ کلمہ کی بات نہیں ہو رہی. جملہ خبریہ ہے بمعنی انشائیہ, انشاء بمعنی انشاء, جملہ خبریہ بمعنی انشائیہ, سمجھ رہے ہیں؟ انشاء کے معنی میں, کیونکہ اس میں سچ اور جھوٹ ہونے کا گمان ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ کیا ہے؟ دعا کے طور پر ہے, دعائیہ, جملہ دعائیہ, دعا دی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ رحمک اللہ, اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحم فرمائے. اس کتاب میں ثلاثۃ الاصول میں اس رحمک اللہ کو کتنی بار بیان کیا مصنف نے؟ 3 بار, 2 بار. ایک بار علم ارشدک اللہ, 2 مرتبہ,
سمجھ رہے ہیں؟ 2 مرتبہ رحمک اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحم فرمائے. کیوں کہا یہ کیا ہے؟ مطلب کہ مصنف کا جو لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، یہ جن کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے ان کے لیے یہ مصنف کا کیا ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلطف. تلطف کیا ہوتا ہے؟ نرم دلی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسیت، ایک محبت کا پہلو. یعنی کہ مصنف جو ہے کتاب کے پڑھنے والے کو دعا دے رہے ہیں، جن کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے ان کو دعا دے رہے ہیں. کس طور پر؟ انسیت کے معنی میں. یعنی کہ انسیت ہے، ایک نرم لہجہ ہے مصنف کا کہ وہ اپنے طلبہ کا خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ جب بھی شروعات کرتے ہیں تو کس بنیاد پر شروعات کرتے ہیں؟ دعا کے طور پر. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا جو سامنے والے کا دل ہے واقعی ہاں ماشاء اللہ حسنتا. سمجھ رہے ہیں؟ دل میں جو ہے نرمی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ دعا دے رہے ہیں، دعا سے بات کر رہے ہیں، شروع میں ہی دعا دے رہے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ نرمی پیدا ہوتی ہے. اور یہ دعوت کا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ ہے کہ جس کے اوپر آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اس کی شروعات کیسے کریں؟ دعائیہ کلمے سے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے دعا کریں جس کے لیے آپ دل میں امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو دعوت دینی ہے، صحیح دین کے بات بتانی ہے. نمازوں میں، اپنی صلوات میں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی سیدھے رستے کی توفیق دے دے. تو سمجھ رہے ہیں؟ اس کے سینے کو کھول دے کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص کو اچھے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کر سکیں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو ہمارا معیار کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا؟ سختی کس طور پر؟ اگر کوئی ہمارے خلاف عمل کر رہا ہے ہماری مسجد میں آ کر تو ہم لوگ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا سوچتے ہیں؟ بھلے غصہ ظاہر نہ کریں لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے کہ دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے، اسے یہ بھی نہیں پتہ ہے کیسے کرتے ہیں. یہ والا پہلو رہتا ہے نا اکثر بیشتر. جبکہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اور اس کے اوپر ثابت قدم رکھنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے. جو اس اللہ رب العزت نے آپ کو آج ہدایت دی ہوئی ہے سیدھے راستے کی، کل کو اللہ تعالیٰ آپ سے اس ہدایت کو چھین سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جسے آپ بالکل گرا ہوا سمجھ رہے ہیں اور دین سے دور سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کل اسے آپ سے اعلیٰ درجے کا مصلی بنا دے اور پکا سچا بنا دے اور تقویٰ بھی اس کے اندر ڈال دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ اکرام کس کا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک؟ ہاں جن کے اندر تقویٰ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی نعمت سے نواز دے. تو آپ کیا کریں گے پھر بتائیے؟ اسی لیے جب بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو نرم لہجہ اور نرم پہلو صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہونا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ رحمک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمایا. یا رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ رحمت کا معنی معصیت سے بچانا، مستقبل ہاں مستقبل میں معصیت سے بچانا. نہیں، رحمت کا معنی جامع بتائیں. نہیں پتہ. جب رحمت اور مغفرت اگر ساتھ میں نہیں آ رہی ہیں، صرف رحمت کا ذکر ہو رہا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گناہ جو آپ کے پاسٹ میں گناہ جو ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے اور مستقبل میں ہونے والے گناہوں سے آپ کو محفوظ رکھیں، یا جو بھی مشکلات مصائب آپ کے اوپر آنے والی ہیں مستقبل میں ان سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے. لیکن اگر مغفرت اور رحمت یہ دونوں ساتھ ساتھ ذکر ہوں تو پھر معنی کیا ہوگا؟ نہیں، پرانے گناہوں کو مغفرت کا کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت آپ کے گزرے ہوئے جو گزشتہ گناہ ہیں، جو پاسٹ میں آپ سے گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے. اور رحمت کا پھر معنی کیا ہوگا یہاں پر جب دونوں ساتھ میں ذکر ہو رہے ہیں؟ رحمت کا معنی کیا ہوگا پھر؟ ہاں مستقبل میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گناہوں سے اور جو بھی مشکلات اور مصائب آپ کے اوپر آنی ہیں ان سے، یہ معنی ہوگا. رحمت کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی؟ رحمت کیوں ضروری ہے؟ رحمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں داخلے کا سبب کیا چیز بنے گی؟ کیا بنے گی؟ اللہ رب العزت کی رحمت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ چائے پی لیں آپ میں سے کوئی پینا چاہے تو، چائے دو رکھی ہوئی خراب ہو جائیں گے، تو کیا ہم نہیں پی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بتائیں کیا فرمایا؟ ما من احد يدخلہ عملہ الجنہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا تھا؟ بولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیوں آواز کر رہا ہے؟ کیا فرمایا؟ ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی ربی برحمت، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ خود ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے سبب سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اسی لیے اگر ہم کسی کو رحمت کی دعا دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم اسے سب سے بڑی دعا دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے رحمت کی دعا دینا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی کو اگر دعا دی جا رہی ہے تو رحمت کی دعا دینی چاہیے، کیونکہ رحمت ہی ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ ایک انسان ساری زندگی اگر عمل کرتا ہے اور ساری زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوگی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرمایا پھر؟ انہ یجب علینا تعلم، جی لیکن ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے، اب کوئی یہ کہے کہ جب رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعمال سبب بنتے ہیں کس چیز کا؟ اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی قربت سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اسی لیے عمل ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی کے اوپر ہوتی ہے جو مومنین ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اسی لیے عمل ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کنہیں حاصل ہوگی؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں، کس کو مانیں گے؟ شریعت کو مانیں گے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اوامر و نواہی کا، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے امر پر عمل کریں گے اور نواہی سے رکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ جی کیا سوال تھا آپ کا؟ آپ نے بتایا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف اکیلے آ رہے ہیں کہ قرآن اور جیسے ہم کسی جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے رحمہ اللہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے مستقبل کی تو کوئی یہاں کیا بات ہے؟ ان کا دیکھیے دو طور سے اس بات کو لے سکتے ہیں۔ ایک گناہ جاریہ تو ہوتے ہیں نا، گناہ جاریہ کو آپ کیا کہیں گے؟ تو مستقبل کے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سے ایک کیا ہے اس میں بتاؤ؟ ہاں، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جاری رہتی ہیں، ایسے ہی کچھ انسان کے گناہ ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں، تو وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اسی لیے تو کیا فرمایا؟ انہ یجب علینا تعلم 40 مسائل۔ یہاں مسائل کا معنی کیا ہے؟ کل جو بتایا تھا دعا ہوتی ہے، دعا کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی۔ ایک دعا کون سی تھی؟ دعائے ثنا و عبادہ، اور دوسری دعائے طلب و مسئلہ۔ یہاں مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ دعائے مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یعنی کہ مانگنا، سوال کیا جائے، یعنی کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ینبغی ان یسأل عنہ، یہ اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے،
یعنی کہ دعائے مسئلہ کیا ہے؟ اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا. تو حاجت جو ہے تو حاجت پہ کیا منطبق ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کی حاجت اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر اب ضروری ہے کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرے. سوال کس سے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے اس کتاب میں، اس کتاب کے پہلے ہی سطر میں جو مصنف نے شروع کیا ہے علم رحمہ اللہ کے بعد، انہ یجب علینا تعلم اربعی مسائل. یہاں مسائل سے کیا مراد ہے؟ یہ اردو والا مسئلہ نہیں مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مباحث کے معنی میں ہے. یعنی کہ کیا معنی ہے اس مسئلے کا؟ ینبغی ان یسأل عنہ، یعنی کہ ایسے مسائل ہیں جو اس لائق ہیں کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے. یعنی کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے مطلب کہ ان کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، ان کے بارے میں سیکھا جائے. تو پہلا کیا فرمایا؟ انہ یجب علینا، ہم پر واجب ہے. واجب سے کیا مراد ہے؟ واجب کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ واجب یہ جو احکام تکلیفیہ ہوتے ہیں کتنی طرح کے ہیں؟ 5. ماشاء اللہ. کون کون سے؟ ہاں مکروہ حرام. تو اس میں ہم لوگ واجب کے بارے میں یہاں پڑھ رہے ہیں. تو واجب کیا ہے؟ واجب لغت میں واجب کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، لغت میں پوچھا ہے، لغوی معنی یعنی کہ لنگوسٹک میننگ واجب کا. آپ کا کوئی نہیں پتا. لغت میں کہتے ہیں واجب ساکت اور لازم کو. لازم مطلب کمپلسری، ضروری. ساکت مطلب گر جانا، گرنے کو. یعنی کہ ساکت تو سے طوطے والا تو آخر میں، اور لازم. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہاں سے نکلا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. یہ اونٹوں کے بارے میں بات کری اللہ تعالیٰ نے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. یعنی اونٹوں کو جب نہر کر دیا جائے اور جب ان کے پہلو کہاں سے لگ جائیں؟ وجبت جنوبها. جنوبها مطلب ان کے پہلو، وجبت مطلب گر جائیں، لگ جائیں. کس سے لگ جائیں؟ زمین سے. تو پھر اس میں سے کھاؤ پیو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ساکت یہاں سے نکلتا ہے، ساکت کے معنی میں. تعریف کیا ہے واجب کی؟ اصطلاحی تعریف عربی میں کیا تعریف ہوگی؟ اگر طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تعریفیں یاد ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ لغت میں لکھ لی ساکت اور لازم. واجب کو لغت میں واجب کہتے ہیں، ساکت کو اور لازم کو. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام، جس کا شارع مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اول شارع تو اللہ رب العزت ہے نا، حالانکہ دونوں ہی اس سے مراد لے لیے جاتے ہیں فقہ میں، اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تھی اور آپ نے نافذ کی پھر دنیا میں اس کو. ہاں، ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام، جس کا شارع نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ واجب. جیسے کہ رمضان کے روزے یا 5 وقتہ صلوات. شارع علیہ السلام نے یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے. کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ ان سے پیچھے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک فرد سے اس کو ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہی ہے، آپ کو لازمی طور پر کرنا ہے، کمپلسری ہے. ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام، ما امر بہ الشارع علی وجہ الالزام. لکھ سکتے ہیں کالصلوات الخمس. یہ سب سے آسان تعریف ہے. اب حکم بتائیے. آپ جو حکم بتا رہے تھے وہ تعریف نہیں بتا رہے تھے، آپ حکم بتا رہے تھے. یعنی کہ واجب کا کیا حکم ہے؟ واجب کو ادا کرنے پر یہ ملے گا، نہیں ادا کرنے پر یہ ملے گا. وہ حکم ہے، تعریف نہیں ہے. تعریف الگ ہوتی ہے، حکم الگ ہوتا ہے. ایک ہے تعریف جو اس چیز کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اس سے یہ معنی سمجھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک اس کا حکم ہے کہ اس لفظ کا اگر اطلاق ہوگا تو اس کا حکم یہ لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حرام کیا ہے؟ مان لو یہ واجب کی بات چل رہی تو واجب پہ ہی رہو تاکہ کنفیوز نہ ہو. تو واجب کیا ہو گیا؟ جس کا شارع نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس کا حکم لگے گا، یعنی کہ کیا ملے گا اس پر کرنے پر؟
وہ تعریف جو آپ بتا رہے تھے اب بتائیے کیا بیان کر رہے تھے آپ اس وقت؟ اس کو کرنے پہ ثواب ملے گا اور ہوں نہ کرنے پہ گناہ ملے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں، ما یصاب فاعلہ امتثالا، جس کو اس کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ کیوں ثواب ملے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کام کو کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا، اس بنیاد پر وہ ثواب کا مستحق ٹھہرے گا، ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ، اور جو کوئی اس کو ترک کر دے گا اس کا کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ یعنی کہ گناہ گار کس طور پر ہوگا؟ کیا ملے گا اسے؟ ہاں، وہ سزا کا مستحق ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو واجب ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے، وہ کس طور پر ذکر کیا ہے؟ یہ جو فرمایا ما امر بہ الشارع ولا وجہ الالزام، یہاں پر واجب کون سا واجب ہے؟ کیونکہ واجب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کون سے دو طرح کے؟ واجب کی تقسیم دو طرح سے ہے نا؟ نہیں، نہیں، کسی کو نہیں پتہ، یہ تو بیسک چیز ہے۔ آواز بڑھا دو وہاں سے۔ بھائی واجب عینی تو پڑھا ہوگا، عینی، واجب عین اور واجب کفائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں پڑھا ہے نا؟ تو اسی کی تو بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے واجب عینی، یعنی کہ جو کمپلسری ہے پوری طرح سے، اور یہ واجب عینی ہوتا کیا؟ ہاں، ہر انڈیویجول کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک فرد سے مطالبہ کرا ہے شریعت نے اس کو ادا کرنے کا، جیسے کہ 5 وقتہ صلوات ہے، یہ کیا ہے؟ ہر ایک فرد سے اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے، شریعت مطالبہ کرتی ہے ہر ایک فرد سے کہ آپ کو یہ 5 وقتہ صلوات کو ادا کرنا ہے، کسی ایک کو بھی اس سے چھوٹ نہیں دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی ایک بھی اگر اس کو ادا نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایک بھی اگر اس کو ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ فرق ہے واجب عینی میں، یعنی کہ اس میں کیا ہے؟ ہر ایک سے مطالبہ ہے، ہر ایک کو ہی اس کو ادا کرنا ہے، اس عبادت کو انجام دینا ہے۔ جیسے اسی طرح سے 5 وقتہ صلوات کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ رمضان کے روزے یہ ضروری ہیں رکھنا، اور ہر ایک فرد رکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ دے اس کو۔ عذر جو عذر شریعت نے جن میں چھوڑ دی ہے وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن مطالبہ سب سے کیا گیا ہے۔ اور ایک واجب کون سا ہوتا ہے؟ کفائی۔ یہ واجب کفائی کون سا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک انسان بھی کر رہا ہے۔ ہاں، نہیں، شریعت اس میں مطالبہ کس چیز کی کرتی ہے؟ شریعت اس میں مطالبہ کرتی ہے فعل کا۔ شریعت کو یہ فرق نہیں پڑے گا کہ کس نے اس کو انجام دیا ہے، شریعت کو کیا چاہیے؟ فعل چاہیے، یعنی وہ فعل ہونا چاہیے۔ فعل مطلب کام، یعنی کہ وہ کام ہونا چاہیے۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، جنازے کی جو صلاۃ ہے، صلاۃ الجنازہ، وہ ادا ہونی چاہیے۔ اگر کسی خطے میں، کسی ایریے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اب شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی جنازے کی نماز جو ہے ادا ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ ادا کرنے والا کوئی لوگ بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ فعل ہونا چاہیے ادا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اس اسی ایریے کے لوگوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر اس بستی سے جنازہ ادا نہیں کرتا ہے، یہ اذان ہے، کوئی بھی اگر نہیں دیتا ہے یا کوئی بھی اگر اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر چند لوگ صلاۃ الجنازہ کو ادا کر لیتے ہیں کسی کی، تو یہ فعل سب کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے، سب کے اوپر سے ہٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مواخذے دار نہیں ہوگا۔ لیکن واجب عینی کیا ہے؟ اس میں پورے بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو شرائط ہے نماز کے فرض ہونے کی، وہ اگر پائی جاتی ہیں تو پھر سب کو ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے انڈیویجول ہی ذمہ دار ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ نے کوئی صلاۃ کو ترک کر دیا تو صرف آپ گناہ گار ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ پورے مسجد والے اور سارے لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں کہ تمہاری مسجد کے محلے کے فلاں انسان نے نماز نہیں پڑھی، اب تم سب کی کلاس ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں سوال کرا جائے گا یا عذاب دیے جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان سے اس کے متعلق خود سوال ہوگا کہ تم نے اس کو ترک کیوں کیا تھا۔ تو یہ واجب عینی اور واجب کفائی میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟
बताए तो उससे जवाब मिलेगा, क्या जवाब मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं सवाब मिलेगा? जो लोग अदा करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए तो बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए हैं ना। जनाजे के साथ जाना, जनाजे की नमाज़ का अदा करना, जो नमाज़ पढ़ता है उसे एक क़िरात है, जो जाए भी और दफन भी करके आए उसे 2 क़िरात सवाब है। हाँ, तो वाजिब के बारे में एक कायदा है, हालांकि उसे कायदा फ़िक़हिया कहते हैं, हालांकि ये उसूल ही है। वो क्या? मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब। समझ रहे हैं? यानी कि वाजिब काम को अदा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? वाजिब हो जाती हैं। जैसे कि मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब, क्या मायना हो जाएगा? जैसे कि नमाज की बात चल रही है, अब सलात है, एक शख्स अगर सलात को अदा करना चाहता है तो सलात के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वज़ू का होना। तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो वज़ू बनाएगा। यानी कि सलात को अदा करने के लिए वज़ू भी उसके ऊपर क्या है? एक तरीके से वाजिब है। समझ रहे हैं? यानी कि वाजिब के ज़रूरी है, जब तक वो वज़ू नहीं करेगा उसकी सलात अदा नहीं होगी। एक दूसरा कायदा है, वो क्या है? मा ला यतिम्मुल वुजूब इल्ला बिही फ़हुवा लैसा बिवाजिब। समझ रहे हैं? ये क्या मायना होगा फिर? इसका मायना क्या? यानी कि किसी वजूब को अदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है उसका हुक्म भी वाजिब का ही लगे। जैसे मायना, जैसे कि ज़कात का मसला है, ज़कात के मसले के लिए 2 शर्तों का पाया जाना ये ज़रूरी है। कौन सी 2 शर्त हैं ज़कात के लिए? एक तो निसाब, माशाअल्लाह हसन था, एक तो निसाब और दूसरा हौल। समझ रहे हैं? यानी हौल मतलब साल का गुजरना, जो माल आपके ऊपर है वो निसाब को पहुँचता हो और उसके ऊपर साल गुजरी हो। ये चीज़ें एक तरीके से शुरूत ज़कात में से हैं, यानी कि वाजिब हैं ज़कात के लिए। वाजिब मतलब ज़रूरी है होना। ज़कात अदा करने के लिए इन 2 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। अब एक शख्स आएगा, उसके पास इतना माल नहीं है कि वो निसाब को पहुँचे, तो अब वो क्या करेगा? इस वाजिब को, हालांकि ज़कात उसके ऊपर वाजिब है, तो ज़कात वाजिब है तो अब क्या करे? वो दिन रात मेहनत करे सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि मुझे अपने निसाब को पूरा पहुँचाना है, क्योंकि ज़कात मेरे ऊपर वाजिब है। नहीं समझे? यानी कि ज़कात उसके ऊपर वाजिब है। जैसे कि देखिए पहला वाला कायदा जो पढ़ाया था, मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब, यानी कि वाजिब काम को अदा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें भी क्या हो जाती हैं? वाजिब हो जाती हैं। दूसरा कायदा क्या पढ़ाया हमने? दूसरा कायदा क्या पढ़ाया? हाँ हाँ, वो वाजिब नहीं होती है बाज़ मसाइल में। जैसे कि ज़कात का मसला आएगा, नमाज के लिए वज़ू क्या है एक तरीके से आपके लिए? हालांकि वैसे तो शुरूत में उसको शुमार करते हैं, लेकिन क्या है वो भी ज़रूरी है आपके लिए, है वाजिब के दर्जे में आ गया। लेकिन ज़कात के मसले में क्या होगा? ज़कात देना क्या है? ज़कात क्या है? फ़र्ज़ ही तो है। ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, लेकिन क्या मसला हो जाता है? ज़कात देना फ़र्ज़ है ना, लेकिन किसके ऊपर फ़र्ज़ है? जिसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाएंगी। क्या? एक तो निसाब, माल का निसाब जो उसका है वो पहुंचना निसाब तक माल उसका, और दूसरा साल का गुज़रना। लेकिन ये 2 शर्तें जो हैं उसके, इसमें से एक शर्त पूरी नहीं हो रही है, ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, यानी कि उसके पास इतना माल है ही नहीं जो निसाब को पहुँचे। तो अब उस शख्स के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़कात को जैसे वाजिब को अदा करने के लिए अब वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाए कि मुझे मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है, इसलिए मुझे इसकी शर्तें भी मेरे ऊपर वाजिब हो जाती हैं, इसलिए मुझे अब दिन रात मेहनत करनी है और पैसा कमाना है, माल इकट्ठा करना है, जोड़ना है, ताकि मैं इस वाजिब को अदा कर सकूं। तो यहाँ पर उसके लिए ये चीज़ वाजिब नहीं होगी। समझ रहे हैं? कि वो उनकी शर्तों को भी अपने लिए वाजिब करे। जैसे नमाज के लिए क्या है? सतरुल औरा, ये क्या है? शुरूत में से है। अगर अब एक शख्स है, उसके पास कपड़ा नहीं है कि वो अपने सत्र को छुपाए, सत्र का तो मायने ही होता है ना, अपने औरा को छुपाए। समझ रहे हैं? यानी कि अपनी जो शर्म हया वाली चीज़ें हैं जो जिनका ढाँपना नमाज में ज़रूरी है, उनको ढाँकने के लिए उसके पास कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास माल है, पैसा है, तो वो क्या करेगा? कपड़ा ख़रीदना उसके लिए अभी सूरत में क्या होगा? वाजिब होगा। लेकिन अगर असल देखें, कपड़ा ख़रीदने में असल देखें तो क्या वाजिब है कपड़ा ख़रीदना? असल नहीं, ये चीज़ है। समझ रहे हैं? सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। और दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, सवाल व्हाट्सएप पे करिएगा, कोई हो तो कुछ पूछना हो।